Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and it is my first lecture for the students of BS English, 4th semester. My subject is Advanced Academic Reading and Writing, and today my first topic is Study Skills. तो आपको मैं अपने इस लेक्चर्स स्टूडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। आप भी हैरान होते होंगे कितनी बार वेलकम करना है। जी हाँ स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आई थिंक इट इज़ थर्ड टाइम कि ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों के लिए, और मैं थर्ड टाइम आपको खुश आमदीद कह रहा हूँ। ऐसा है कि मैम निगत के पास ये सब्जेक्ट हुआ करता था, बट शी इज़ बिज़ी इन न्यू एडमिशन्स, चूँकि ऑफिस वर्क में मसरूफ़ है न्यू एडमिशन्स के सिलसिले में, लिहाजा सब्जेक्ट एडवांस्ड एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग मेरे हवाले किया गया है। और मैं आज अपना पहला टॉपिक डिलीवर करूंगा, उसका नाम है स्टडी स्किल्स। पहला लेक्चर है मेरा। उम्मीद करता हूं, कोशिश करता हूं कि पहले की तरह से पूरी तवज्जो से और ईमानदारी से लेक्चर डिलीवर करूं और आपको मेरे पढ़ाने की समझ आए। तो आइए अल्लाह के नाम से अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने स्टडी स्किल्स का टॉपिक मौजूद है। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि स्टडी स्किल्स क्या हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है एज ए स्टूडेंट, और प्रैक्टिकल लाइफ में इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होता है। Study skills are the skills you need to enable you to study and learn efficiently. Study skills, ये पहला सेंटेंस इसकी डेफिनेशन है। कहा गया कि स्टडी स्किल्स कुछ ऐसी स्किल्स हैं कि आपको इनकी ज़रूरत है ताकि आप मौसर अंदाज में मुतालिया करें। दे आर एन इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ ट्रांसफरेबल लाइफ, और ये आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। ट्रांसफरेबल का यहाँ ये मतलब नहीं लेना कि आपको इस दुनिया से अगले जहान में ट्रांसफ़र कर देती हैं स्टडी स्किल्स, वरना पढ़ना छोड़ देंगे। नहीं, इसका मतलब है ज़िंदगी में बेहतरी लाती हैं ये स्टडी स्किल्स। स्टडी रिक्वायर्स डिज़ायर, डेडिकेशन एंड अ लॉट ऑफ वर्क। ये एक तल्ख हकीकत है स्टूडेंट्स लाइफ की। कहा गया कि स्टडीज़ के लिए ज़रूरत होती है डिज़ायर, सबसे पहले ख्वाहिश होनी चाहिए। जो लोग ख्वाहिश रखते हैं पढ़ने की, जिनको शौक़ होता है वही पढ़ते हैं, बाकी तो खेल तमाशे में लगे रहते हैं। डेडिकेशन इसके लिए चाहिए होती है, यानी लगन की ज़रूरत है। एंड अ लॉट ऑफ वर्क, और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क, यानी पढ़ाई के लिए सबसे पहले शौक़, फिर लगन और फिर मेहनत, ये तीन चीज़ें दरकार होती हैं। If you spend time to learn and apply the study skills, concepts and principles taught in this lecture, तो अगर आप मुनासिब वक़्त सर्व करते हैं अपनी स्टडीज़ पर, और जो कॉन्सेप्ट, जो स्किल्स आपको आज के इस लेक्चर में सिखाई जाएंगी, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करते हैं, यू विल नॉट ओनली इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन यूनिवर्सिटी बट ऑल्सो योर एबिलिटी टू लर्न इन जनरल। तो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पर आपकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आएगी, बल्कि जनरल लाइफ में भी आपको इसका फ़ायदा होगा। एंड दैट विल बेनिफिट यू द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, और इससे सारी ज़िंदगी आपको फ़ायदा हासिल होता रहेगा अगर आप लगन के साथ और तवज्जो के साथ अपनी स्टडीज़ पर, पढ़ाई पर तवज्जो देते हैं। और पढ़ाई पर तवज्जो कैसे देनी है, उसकी स्किल्स आज हम आपको सिखा रहे हैं। तो इसमें पहली चीज़ आती है जी विजुअल टेक्स्ट। टेक्स्ट तो होता है लिखी हुई चीज़, ये विजुअल क्या होती है? फ्रॉम केव वॉल्स टू कंप्यूटर स्क्रीन्स एंड ऑल पॉइंट्स इन बिटवीन, ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सपोज्ड टू सो मैनी मोर की ज़रूरत नहीं है। जी मैंने इस सेंटेंस को आपकी आसानी के लिए थोड़ा सा आसान कर दिया। ह्यूमन बीइंग्स आर एक्सपोज्ड टू मैनी फॉर्म्स ऑफ विजुअल टेक्स्ट टू कंसिडर। कहा गया कि केव
لائف سے لے کر وہ زمانہ جب انسان پتھر کے دور میں رہتا تھا، غاروں میں رہتا تھا اور اپنے غار کی دیواروں پر نقش و نگار بناتا تھا، تب سے لے کر آج کے اس کمپیوٹر کے دور تک انسان نے جتنی ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا ہے وہ سب کی سب ویژول ٹیکسٹ کے زمرے میں آتی ہیں۔ ویژول ٹیکسٹ آر امیجز اور پکچرز دیٹ ڈونٹ موو۔ اب اس کو ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ ویژول ٹیکسٹ کیا ہوتی ہیں۔ یہ امیجز ہیں، پکچرز ہیں جو کہ حرکت نہیں کرتی۔ دے may اور may not have words that adds to the meaning، اور ان کے پاس ورڈز نہیں ہوتے، ویژول ٹیکسٹ میں ورڈز نہیں ہوتے جو کہ میننگز میں اضافہ کرے۔ یو کین اینالائز میننگ آف امیج، آپ کسی امیج کے مطلب کا جائزہ لیتے ہیں۔ یو کین لک کلوزلی ایٹ امیجز، آپ کسی امیج کو توجہ سے دیکھتے ہیں ٹو فگر آؤٹ انفارمیشن، تاکہ اس سے معلومات حاصل کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ویژول ٹیکسٹ ہے یعنی جس میں امیجز شامل ہیں ان کے ساتھ وضاحتی جملے نہیں لکھے ہوتے۔ آپ ایک امیج کو دیکھتے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو خود سے گیس کرنا پڑتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے یا اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ دیر آر مینی ویژول ٹیکسٹ اراؤنڈ یو، اور ہمارے ارد گرد کئی طرح کی ویژول ٹیکسٹ ہوتے ہیں۔ ایچ ون ہیز اے پرپز، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ اٹ میں انہینس پریزنٹیشن، encourage you to buy something اور keep you engage in a topic۔ تو اس کے بینیفٹس کیا ہے کہ جس چیز کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اس کی پریزنٹیشن کوالٹی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان ویژولز کو دیکھ کر آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس چیز کو خریدا جائے جس کی تصویر آپ نے دیکھی ہے، یعنی وہ چیز آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ یا پھر اور کیپ یو انگیج ان اے ٹاپک، یا پھر آپ ایک ویژول کی بنا پر کسی ٹاپک میں انگیج رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ دس ٹیبل گیوز ایگزامپل، اور اس ٹیبل میں ہمارے پاس ویژول ٹیکسٹ کی ایگزامپلس ہیں جو میں بتاتی کہ ہمارے ارد گرد کون کون سی ویژول ٹیکسٹ موجود ہیں۔ ایڈورٹیزمنٹس اینڈ بل بورڈز ہیں جی، پوسٹرز ہیں، پینٹنگز ہیں، ڈرائنگز اینڈ السٹریشنز ہیں، بک کورز، کامک سٹرپس، یہ سب کیا ہیں؟ یہ ویژول ٹیکسٹ ہیں۔ اور ویژول ٹیکسٹ ایک اسٹوڈنٹ کو اس کی سٹڈیز میں بڑی مدد دیتے ہیں۔ تو اسٹڈی سکلز میں فرسٹ اسکل یا فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ وین ایور یو سٹ ڈاؤن فار اسٹڈیز ٹرائی ٹو ایڈ ویژول ٹیکسٹ ان یور اسٹڈیز۔ اپنی اسٹڈیز میں ویژول ٹیکسٹ کو ایڈ کیجئے، یہ آپ کی توجہ کو اسٹڈیز کی طرف بڑھا دیتی ہیں۔ Now let us take a look at strategies you can use to find information۔ اب ہمارے پاس کچھ اسٹریٹجیز ہیں جی جو کہ ویژول ٹیکسٹ میں سے معلومات کو ایکسٹریکٹ کرتی ہیں، نچوڑ لیتی ہیں۔ اسٹریٹجیز فار لوکیٹنگ انفارمیشن ٹو فگر آؤٹ دا انفارمیشن آ ویژول ٹیکسٹ از گیونگ یو۔ ایک ویژول ٹیکسٹ آپ کو جو بھی معلومات فراہم کرتی ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یوز فیملیئر ریڈنگ اسٹریٹجیز۔ اب وہی اسٹریٹجیز استعمال کریں جو کہ آپ ریڈنگ میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹیک اے لک ایٹ ہاؤ یو کین پل انفارمیشن فرام ویژول ٹیکسٹ، اور ایک ویژول ٹیکسٹ کی طرف دیکھیں اور پھر سوچیں کہ اس میں سے میں کس طرح سے معلومات اخذ کروں گا۔ پہلا طریقہ ہے انفرنس کا۔ انفرنس یعنی نتیجہ اخذ کرنا، مطلب نکالنا، انفرنس مطلب لینا، مطلب نکالنا۔ وین یو میک این انفرنس یو یوز وٹ یو آلریڈی نو پلس نیو کلیوز فرام دا امیج۔ انفرنسنگ کے پروسیس میں آپ کا پریویس نالج آپ کی مدد دیتا ہے مطلب کو سمجھنے میں، اور جو کچھ آپ نے اب دیکھا ہے وہ بھی مدد دیتا ہے فرام دا امیج ٹو فگر آؤٹ انفارمیشن۔ اس طرح سے آپ معلومات کو سمجھتے ہیں۔ انفرنسز آنسر کویشچن اسکلز، who, what, where, when, why and who، یہ جناب اس کی سکلز ہیں انفرنسنگ کی۔ اس کے بعد ہے ایگزامپل، a picture of sand, a sand castle and waves۔ ایک تصویر ہے جس میں ریت ہے، ریت سے بنا ہوا ایک محل ہے، پھر لہریں ہیں۔ you can infer that it is a picture of a beach۔ اس سے آپ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایک ساحل، سمندر کی تصویر ہے، کیونکہ لہریں سمندر میں اٹھتی ہیں، ریت سمندر کے کنارے پر ہوتی ہے، اور ریت سے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے جاتے ہیں سمندر کے کنارے پر۔ ڈرائنگ کنکلوژن، اس کے بعد نتیجہ اخذ کرنا ہے۔ وین یو ڈرا کنکلوژنس یو یوز نالج اینڈ ایکسپیرینسز پلس نیو کلیوز۔
جب آپ کو کوئی نتیجہ اخذ کرنا ہے کسی تصویر کو دیکھ کر تو آپ اپنا گزشتہ نالج استعمال کرتے ہیں، ایکسپیرینسز اپنے تجربات کا استعمال کرتے ہیں، پلس نیو کلیوز اور نئے آئیڈیاز کا استعمال کرتے ہیں فرام دا امیج ٹو میک اے ڈیسیژن، ایک فیصلہ لینے کے لیے۔ اس کی مثال ہے اے پینٹنگ آف اے ہارس ریئرڈ اپ آن اٹس ہنڈ لیگس، ہنڈ پچھلے والی ٹانگوں پر کھڑا ہے گھوڑا، فرنٹ فیٹ ککنگ، اگلے والے پاؤں اس کے ککنگ پوزیشن میں، ایسا دکھتا ہے کہ وہ کسی کو کک کر رہا ہے، اینڈ ماؤتھ اوپن وائڈ، اور اس گھوڑے کا منہ پوری طرح سے کھلا ہوا ہے۔ تو آپ کیا کنکلوژن، کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ یو کین کنکلوڈ دیٹ دا ہارس از ایکسائٹیڈ، آپ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ گھوڑا اس پر بڑا پرجوش ہے، شاید اس کو اپنی ہیروئن نظر آ گئی ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی مین آئیڈیاز کو ایکسٹریکٹ کرنا ویژول ٹیکسٹ میں سے۔ لک فار کلیو ان دا ویژول ٹیکسٹ، جو ویژول ٹیکسٹ آپ کے سامنے اس میں سے کوئی آئیڈیا تلاش کریں، کلیو ایک گیس نکالیں، اور ان دا ورڈس ٹو ٹرائی ٹو فگر آؤٹ وٹ دا امیج از آل اباؤٹ، اور اگر اس امیج کے ساتھ کچھ الفاظ لکھ رکھے ہیں تو ان الفاظ سے اندازہ کریں کہ یہ فگر، یہ تصویر ہے کس چیز سے متعلق۔ اب اس کی بھی ایک ایگزامپل ہے، ایٹ اے نیئر بائی پارک یو سی اے پوسٹر آف اے پرسن تھروئنگ تھنگس ان اے گاربیج کین، آپ نے کسی پارک میں ایک شخص کی تصویر دیکھی، اس تصویر میں دکھایا گیا کہ یہ شخص گندگی کو کوڑے دان میں ڈال رہا ہے۔ یو کین فگر آؤٹ دا پوائنٹ اور مین آئیڈیا از دیٹ پیپل شوڈ تھرو اوے دیئر ٹریش، تو آپ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ لوگ اپنی بیکار فالتو چیزیں پھینک دیں۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہونا چاہیے تھا ان دا ڈسٹ بن، یا پھر ان دا ٹریش بن، ڈسٹ بن میں ڈالیں وہ زیادہ بہتر ہے۔ ود ایچ اسٹریٹجی یو کمبائن یور اون نالج، اور اوپر جو اسٹریٹجیز بیان کی گئی ہیں تین، اس کے ساتھ آپ کو اپنے نالج کو بھی استعمال کرنا ہے ود کلیوز فرام دا امیج۔ لیٹ us practice locate information in visual text، تو اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگی۔ Using clues within the image itself is important to figure out the meaning، کیونکہ جب آپ ایک پکچر میں ٹیکسٹ میں سے کوئی کلیو، کوئی گیس لیتے ہیں تو مطلب کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر جناب ہمارا ایک ٹاپک ختم ہوا، ایک ٹاپک سے مراد ہمارے آج کے لیکچر کا ایک ٹاپک ختم ہوا، اور وہ کیا تھا؟ ویژول ٹیکسٹ۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں دوسرے پوائنٹ پہ کہ اسٹڈی سکلز میں سے سیکنڈ نمبر پر کیا ہے، وہ ہے جی انٹرپریٹنگ چارٹس، گراف اینڈ ٹیبلز۔ ظاہر ہے پڑھائی میں، اسٹڈیز میں ہمیں چارٹس، ٹیبلز، گرافس وغیرہ سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو انٹرپریٹ دیم، ہمیں ان کا مطلب سمجھ آنا چاہیے، ادروائز ہماری پڑھائی ادھوری رہ جائے گی، ہمیں ٹاپک سمجھ نہیں آئے گا۔ پکچرز ریپریزینٹنگ نمبرز سم ٹائمز ہیلپ یو ٹو گیٹ اے سینس آف وٹ از گوئنگ آن ود دا نمبرز۔ ایک تصویر جس میں نمبرز آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان پر توجہ کی جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نمبروں سے، ان نمبروں پر کوئی پروسیس کیا جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ You see the quantities in ways that help you understand. You see the quantities in ways that help you understand the situation. اور اگر آپ کو کسی تصویر میں کوئی کوانٹٹی، کسی چیز کی مقدار دکھائی دیتی ہے تو اس سے بھی آپ کو سچویشن سمجھ آتی ہے۔ فار ایگزامپل اف یو ور آسکڈ ٹو کمپیئر $45 ٹو 33% آف دا $200، یعنی آپ سے سوال پوچھا گیا کہ $200 کا 23% کتنا ہوتا ہے، تو وچ ون وڈ یو سے از لارج، تو اگر آپ یہ بات کہہ کر منہ سے بول کر بیان کرتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہوگی۔ ویل 23 of $200 is $46،
لیکن اگر آپ لکھتے ہیں تو وہ کیا ڈیجٹ میں بیان کرتے ہیں تو وہ $46 which is larger than 45 but a good picture of each would let you compare them more easily. اور یہی بات اگر ایک پکچر کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کی جائے تو آپ کے لیے کمپیریزن آسان ہو جاتا ہے. تو جناب یہ ایک مثال دی گئی تھی کس چیز کی؟ چارٹس گریفس اینڈ ٹیبلز کی، کہ ایک بات جو آپ کو اپنے الفاظ میں سمجھانا ہے اور وہ تھوڑی کمپلیکیٹڈ ہے، پیچیدہ ہے، اس کے لیے اگر آپ کسی ٹیبل کا استعمال کرتے ہیں، گرافکس یا چارٹس کا استعمال کرتے ہیں تو اس کو سمجھانا آسان ہو جاتا ہے. although the word chart which comes from the Latin word charta meaning paper، بریکٹ میں اس کا لغوی معنی لکھا گیا ہے، ڈکشنری میننگز، اور اس کو سمجھنا بھی آپ کے لیے ضروری ہے. اوکے آئی ریپیٹ اٹ. although the word chart may refer to many kind of documents including maps, grids of numbers and various kinds of displays in math, it is usually used to define a visual picture of number relationship such as a pie chart. اوکے تو یہاں پر چارٹ کی وضاحت کی گئی ہے. اس پیراگراف میں کہا گیا کہ ویسے تو چارٹ سے کئی معنی لیے جاتے ہیں جس میں میپس بھی شامل ہے، گریڈز بھی شامل ہیں، لیکن ایک پائی چارٹ جس میں نمبرز کو شو کیا جاتا ہے حقیقت میں اسے چارٹ کہا جاتا ہے، باقی چیزوں کو چارٹ نہیں کہا جاتا. یہ اس کا ٹیکنیکل مطلب ہے. A graph which comes from the Greek graphe meaning رائٹنگ. اس کے بعد گریف کی باری آ جاتی ہے. گریف بھی گریک لینگویج کے ورڈ گریفے سے لیا گیا اور اس کا مطلب ہے رائٹنگ، لکھنے کا عمل. A graph can be many things but in math it is generally a line drawn between data points. کہا گیا کہ ویسے تو ہم گراف سے بہت کچھ مطلب لیتے ہیں لیکن میتھمیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے گراف کیا ہے؟ A line drawn between data points showing the shape that the points are forming. Like a chart, a graph is designed to give a picture of the numbers, making it easier to understand their relationship. اور چارٹ کی طرح سے گراف بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے نمبرز کو پیش کرنے کے لیے، نمبرز کی ایک تصویر پیش کرنے کے لیے. اس طرح سے کام آسان ہو جاتا ہے، نمبرز کا آپس میں ریلیشن شپ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے جی ٹیبل، وچ کمز فرام لیٹن ٹیبولا میننگ فلیٹ، ٹیبلٹ اور لسٹ. اس کا مطلب ہے ہموار، اور یہ لیٹن زبان کے لفظ ٹیبولا سے نکلا ہے. A table is normally a structured set of numbers. اور یہ کیا ہے؟ یہ بھی set of numbers ہے in columns and rows that give an ordinary way to look at the numbers. یہ columns کی صورت میں ہوتے ہیں، یہ rows کی صورت میں ہوتے ہیں. It is used to display facts and provides a way to look up specific numbers. اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے ڈسپلے فیکٹس، کچھ حقیقتوں کو شو کرنے کے لیے. ریڈنگ اینڈ انٹرپریٹ، یہ تو ہوا جی تھوڑی سی ڈیفینیشن کے ٹیبلز کیا ہوتے ہیں، گرافس کیا ہیں، چارٹس کیا ہیں. پہلے پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو سمجھنے کی اہمیت کیا ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کو گرافس یا چارٹس یا ٹیبلز سمجھ نہیں آتے تو وہ اپنے ٹاپک کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پاتا. اب آ جاتے ہیں ان کی ریڈنگ کی طرف. Reading and interpreting charts, graphs and tables will sometimes have a legend which is like a code book to explain the information. کہا گیا کہ جو چارٹس، یہ جو گرافس ہوتے ہیں، یہ ایک طرح کی داستان ہے، یہ ایک طرح کی کوڈ بک ہے جو کہ کچھ معلومات کو ایکسپلین کر رہے ہیں. فار ایگزامپل دا لیجنڈ مائٹس ٹیل یو دا یونٹس سچ ایز مائلس، ڈالرس اور پیپل. جیسے کہ کوئی لیجنڈ آپ کو مائلز سے متعلق بتاتا ہے، ڈالرز سے متعلق بتاتا ہے یا لوگوں سے متعلق، ریپرزینٹڈ بائی دا نمبرز اور ورڈز سرٹن کلرز ریپرزینٹ. اس میں استعمال ہونے والے نمبرز یا کلرز اشارہ کرتے ہیں مائلز کی طرف، ڈالرز کی طرف، پیپل کی طرف، جو کوئی لیجنڈ جس سے بھی متعلق ہے. تو اس پیراگراف میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان چارٹس یا میپس کو پڑھنا، ٹیبلز کو پڑھنا ایسے ہے جیسے آپ کوڈنگ پڑھ رہے ہیں، اور یہ کوڈنگ آپ کو فیکٹس فراہم کرتی ہے، حقیقتوں سے متعلق بتاتی ہے. ادر پارٹس آف اے چارٹ، گراف اور ٹیبل.
اب کہا گیا کہ اس کے باقی حصے کیا ہوتے ہیں. ادر پارٹس فاؤنڈ آن اے چارٹ, گراف اور ٹیبل آر دا ٹائٹل, ہیڈنگ اینڈ لیبل. اوکے, اب تک تو ہم نے پڑھا کہ چارٹ, گراف یا ٹیبل کیا ہوتے ہیں, ان کے لغوی معنی پڑھے کہ فلاں لفظ گریک لینگویج سے لیا گیا ہے, فلاں لفظ لیٹن لینگویج سے لیا گیا ہے, لیکن اب اس کے کچھ پارٹس ہوتے ہیں ان سے متعلق ہمیں بتایا جا رہا ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ ان میں ٹائٹل ہوتا ہے, ہیڈنگ ہوتی ہے, ایک لیبل ہوتا ہے. دا ٹائٹل از دا نیم اینڈ انکلوڈس بریف ڈسکرپشن آف واٹ از بینگ شون. ٹائٹل میں اس تصویر کا نام ہوتا ہے, اس کی ڈسکرپشن ہوتی ہے, اور یہ تصویر کیا شو کرے گی, کس ٹاپک کو شو کرے گی, وہ بتایا جاتا ہے. دا ہیڈنگس ٹیل وٹ از کنٹینڈ ان اے سیکشن آف انفارمیشن. اس کے بعد ہیڈنگس اس میں موجود انفارمیشن سے متعلق بتاتی ہیں, اسپیشلی فار کالمز اینڈ روز. بس ان کالمز میں, روز میں جو بھی کوئی ہیڈنگز ہیں ان سے متعلق بتاتی ہیں. دا لیبلز ڈیفائن اسپیسیفک سیکشن اور پوائنٹس آف انفارمیشن, اور اس کے ساتھ لگے ہوئے مختلف لیبلز بتاتے ہیں کہ اس میں کون کون سی انفارمیشن ہے. اگر آپ نے 3 لائنز کو سمجھنا ہو تو ایک ٹیبل یا ایک کالم جو کہ ٹاپ ٹو باٹم ہوتا ہے, ایک ٹیبل لیجیے جس میں کالمز بنے ہوتے ہیں, یہ پیراگراف آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اب اس تصویر میں دیکھتے ہیں, ریڈ اے پائی چارٹ. سب سے اوپر ٹائٹل ہے جی, ہم نے پڑھا کہ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں جس میں ایک ٹائٹل ہے. ٹائٹل میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ دا ٹائٹل از دا نیم اینڈ انکلوڈس بریف ڈسکرپشن آف واٹ از بینگ شون. اس تصویر کا نام ہے, اور اس میں جو شو کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ کمپوزیشن آف 38th پارلیمنٹ آف کینیڈا ایز آف مئی 19 2005. یہ اس کا ٹائٹل ہے, اس کا عنوان ہے. اس کے بعد کیا تھا؟ ہیڈنگ. یہ اس کا لیبل ہے ٹائٹل, اور یہ اس کی ہیڈنگ ہے کوانٹٹی آف نمبر آف ریپرزینٹیٹیوز. ٹھیک. This pie chart shows the number of representatives from each political party in Canada Parliament 2005. اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جناب, یہ اس پائی چارٹ کو اسپیشلی سمجھنے کے لیے اس کی ایکسپلینیشن ہے, اس پائی چارٹ کی خاص ایکسپلینیشن. اس کے بعد ہے ریڈنگ اے لائن گراف. اب آپ کے سامنے ایک گراف ہے جس میں لائن ڈرا کی گئی ہے جو کہ فرام باٹم ٹو ٹاپ اوپر کی طرف سفر کرتی ہے. اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ اس میں نو ٹائٹل, ٹائٹل کوئی نہیں ہے. This graph has no title, so we have to get our information from the other pieces of discover the relationship between the two axes. اب چونکہ اس میں ٹائٹل نہیں ہے تو ہمیں 2 ایکسس کے درمیان کا ریلیشن سمجھنا پڑتا ہے کہ آخر یہ لائن گراف کیا شو کرتا ہے. آن دا ورٹیکل ایکسس آن دس گراف دا اسپیڈ میٹرز پر سیکنڈ از ریپرزینٹیڈ. اگر ہم ورٹیکل سائڈ پہ دیکھتے ہیں تو اسپیڈ میٹرز میں لکھی ہوئی ہے. آن دا ہاریزونٹل ایکسس دا ٹائم از ڈسپلیڈ, اور ہاریزونٹل میں ٹائم کا ذکر ہے. مطلب یہ چارٹ ہمیں بتاتا ہے, یہ لائن گراف ہمیں بتاتا ہے کہ ایک گاڑی کتنا فاصلہ طے کرتی ہے دیے گئے وقت میں, اور وہ فاصلہ میٹرز کی صورت میں ہوگا کہ ایک گاڑی پر سیکنڈ, 1 سیکنڈ میں کتنے میٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے, یہ بتایا گیا ہے اس میں. یہ 2 چیزیں ہوگی جناب. تیسرا ٹاپک ہمارے آج کے لیکچر کا پریپیئرنگ فار آبجیکٹیو ٹیسٹ. تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے ریڈنگ سکلز کو بڑھانے کے لیے آبجیکٹیو ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے, کیونکہ آبجیکٹیو کی تیاری کے لیے بھی ہمیں وی آر سپوز ٹو ریڈ الاؤڈ, ہمیں بہت پڑھنا پڑتا ہے, بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. یہ 3rd پوائنٹ ہے, یہ 3rd اسٹریٹجی ہے ریڈنگ سکل کو بڑھانے کے لیے, ریڈنگ سکل کو انہینس کرنے کے لیے. تو پڑھتے ہیں اس کو. پریپیئرنگ فار آبجیکٹیو ٹیسٹ. An excellent way to prepare for objective test is to regularly ask yourself questions about the material you are learning. کہا گیا کہ اگر آپ کو آبجیکٹیو ٹائپ کی تیاری کرنی ہے تو جو ٹاپک آپ پڑھ رہے ہیں اس سے متعلق بار بار سوال کریں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ پوائنٹ یہاں ہے تو کیوں ہے, کیسے ہے. دس شوڈ ideally be an ongoing process, اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے جو کہ چلتا چلا جاتا ہے. اینڈ کین بی ڈن with both lecture notes and reading assignments,
اور خود سے سوال کرنے کا پروسیس لیکچر اٹینڈ کرنے کے دوران، نوٹس ٹیکنگ کے دوران اور ریڈنگ ڈرل کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے۔ آپ کلاس میں ہیں، آپ نوٹس لے رہے ہیں، آپ گھر پر بیٹھے پڑھ رہے ہیں، کسی بھی وقت کوئی بھی سوال، ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ آبجیکٹو ٹیسٹ کویسچنز آر دوز دیٹ ریکوائر اے اسپیسیفک آنسر۔ اب آبجیکٹو کویسچنز ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک خاص جواب ہوتا ہے۔ این آبجیکٹو کویسچن یوزلی ہیز اونلی ون potential correct answer, although there may be some room for answers that are close۔ تو جب آپ آبجیکٹو ٹائپ کو حل کر رہے ہیں تو اس میں ایک سینٹینس کے اگینسٹ 4 آپشنز تو لکھی ہو سکتی ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے، باقی کے جو 3 آپشنز ہیں وہ جواب سے قریب ہوتی ہیں، شبہ ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ جیسے آپشن بی صحیح جواب ہے، آپشن سی بھی ہو سکتا ہے، آپشن ڈی کی بھی توقع ہے، لیکن باقی کے 3 آپشنز تو جواب کے قریب قریب ہونے کا شبہ دیتی ہیں، صحیح جواب ایک ہی ہوتا ہے۔ اینڈ دے لیو نو روم فار آپشنز۔ اس کی بنا پر آپ کے پاس آبجیکٹو ٹائپ میں آپشنز نہیں ہوتی، صرف ایک ہی درست جواب ہو سکتا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے کو درست جواب کنسیڈر کر لیں، بی بھی درست جواب ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آبجیکٹو ٹیسٹ کویسچنز ڈفر فرام سبجیکٹو ٹیسٹ کویسچنز which have more than one potential correct answer and sometimes have room for a justified opinion۔ کہا گیا کہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو میں بڑا فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ آبجیکٹو ٹائپ میں صرف ایک ہی درست جواب ہوتا ہے اور اس کے سوا پاس کوئی آپشن نہیں ہے، جبکہ سبجیکٹو ٹائپ میں ایک ہی سوال کے جواب کو آپ 2 مختلف طریقوں سے پیش کر سکتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں، دلیل دے کر، چند لائنیں لکھ کر کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ بھی صحیح ہے، وہ صحیح ہو سکتی ہے اور وہ اس انداز میں صحیح ہے۔ Objective test questions may be constructed as a list of possible answers۔ Objective test questions may be constructed as a list of possible answers requiring the student to recognize the correct one from the list۔ یہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ آپ اس کی تیاری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ These questions include matching true false and multiple choice۔ Other objective test questions like fill in the blanks questions require that the student recall the correct answer from memory۔ اور ان کے لیے ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹ اپنے یادداشت، اپنی میموری پر انحصار کرے اور جو کچھ اس نے پہلے پڑھا تھا اس کو تازہ کرے اپنی یادوں کو اور اس میں سے جواب نکالے۔ اب یہ تو ہو گیا آبجیکٹو ٹائپ۔ اب آگے یہ ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹڈی فار آبجیکٹو کویسچنز، ہم نے اس کے لیے اسٹڈیز کیسے کرنی ہے۔ Objective questions with short specific answers require memorization۔ اس میں پہلی بات یہ کہ آپ کو یاد کرنا پڑتا ہے، میمورائزیشن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فلیش کارڈز آر اے helpful tool for this process۔ فلیش کارڈ اس میں مدد تو کر سکتے ہیں۔ however students should not stop with memorizing terms and definitions۔ لیکن اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ وہ ٹرمز اور ڈیفینیشنز کو یاد کرتے چلے جائیں، یہ فرسٹ اسٹیپ ہے اور وہ کیا ہے، میمورائزیشن۔ سیکنڈ پیراگراف پہ آتا ہوں جی۔ امیجن دیٹ یو نیڈ ٹو نو دا effects of the Emancipation Proclamation for your history test۔ یہ ایک ایگزامپل پیش کی جا رہی ہے کہ آپ کے ہسٹری کے سبجیکٹ کا ٹیسٹ ہونا ہے اور ٹاپک ہے آپ کا Emancipation Proclamation۔ To succeed on the test, it is not enough to remember what the proclamation did accomplish۔ تو صرف اتنا نہیں ہے آپ کے لیے جان لینا کہ پروکلمیشن نے کیا کیا تھا۔ You must also consider what this executive order did not do۔ You must also consider what this executive order did not do۔ آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو پروکلیمیشن والے ایگزیکٹو آرڈر تھا اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ فار ایگزامپل یو شوڈ نو دیٹ دا proclamation was not a law، کہ یہ قانون نہیں تھا، and that its impact was limited، اس کا اثر بڑا محدود تھا۔ This knowledge will help you predict which wrong answer might be presented on the test۔ اس سے آپ کو مدد مل جاتی ہے غلط جواب کو ڈیٹیکٹ کرنے میں، and will enable you to outsmart any tricky questions۔ اور اگر کچھ سوالات گھما پھرا کر دیے جاتے ہیں تو آپ ان کا بھی جواب دے سکتے ہیں۔ because you should go beyond memorizing answer for your test terms۔
because you should go beyond memorizing answers for your test terms. اور اب چونکہ آپ کو memorizing یاد کرنے سے بھی ایک قدم آگے جانا پڑتا ہے، یعنی آپ کو تفصیل سے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے اور آپ کو یہ سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کام اگر ہوا ہے تو اس کے نتائج نکلے ہیں، اگر نہ ہوتا تو کیا نتائج نکلتے. یہ میمورائزیشن سے آگے ہے، یاد کرنے سے آگے تھنکنگ کا پروسیس ہے. یو شوڈ ٹیم اپ ود اے اسٹڈی پارٹنر. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک اسٹڈی گروپ بنا لیں اینڈ کریٹ یور اون ملٹیپل چوائس پریکٹس ٹیسٹ، اور اپنے لیے ایک ٹیسٹ خود سے تیار کر لیں. ایچ آف یو شوڈ رائٹ آؤٹ ون رائٹ اینڈ سیورل رانگ آنسرس. ہر شخص ایک صحیح جواب لکھے، کچھ غلط جوابات بھی لکھے. دین یو شوڈ ڈسکس وائی ایچ potential answer is correct or incorrect. تو یہ ایک طریقہ کار ہمیں بتایا گیا ہے آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ کی تیاری کا، جس میں گروپ سٹڈیز کے لیے کہا گیا. اس کے بعد ٹیکنگ آبجیکٹیو ٹیسٹ کویسچنز. اب آپ نے ٹیسٹ کویسچنز کو کس طرح سے لینا ہے. آئیڈیلی یو ہیو اسٹڈیڈ ہارڈ اینڈ یو نو آل دا آنسرس. کہا گیا کہ اگر آپ طالب علم ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ نے ٹیسٹ والے دن سے پہلے پڑھائی کی ہوگی اور آپ آنسرس کے متعلق بھی جانتے ہیں. ریئلسٹکلی however there will be some questions that you find a little tricky. لیکن حقیقت میں یہاں کچھ سوال ہوتے ہیں جو کہ بڑے ٹرکی ہوتے ہیں. sometimes a multiple choice question will have two answers that you cannot quite decide between. ہاں یہ بڑی اہم بات کہی گئی. ہمارے ساتھ سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات آبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہمارے سامنے، اس میں کسی ایک سوال کے دو ایسے جوابات ہیں جو کہ ہمارے ذہن کے مطابق دونوں درست ہیں، حقیقت سے قریب ہوتے ہیں. ڈونٹ بی افریڈ ٹو اسکپ دیز questions and answer the ones you feel most confident about first. تو رائٹر ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ اس طرح کے سوالات سے ڈر کر گھبرا کر ان کو چھوڑنا نہیں، بلکہ جو جواب آپ کے خیال میں درست ہے بڑے اعتماد کے ساتھ اس پر ٹک کر دیں. That way you know that questions you need to spend a little more time on. اس طرح سے آپ کو باقی کے جوابات سے متعلق سوچنے کے لیے وقت مل جائے گا، اور اگر آپ اسی پر اٹکے رہے تو پھر باقی جوابات کے لیے آپ ٹائم کھو دیں گے. دا سیم گوز فار میچنگ سٹائل ٹیسٹ، اور یہی پروسیس میچنگ سٹائل ٹیسٹ میں بھی ہوتا ہے. eliminate all the options you know are wrong. وہ ساری آپشن جو کہ آپ کے خیال میں غلط ہیں ان کو نکال دیں، اریز کر دیں. اینڈ مارک آؤٹ دا آنسرس یو ہیو آلریڈی یوزڈ، اور ان جوابات کو استعمال کریں، نظر میں رکھیں جو آپ پہلے استعمال کر چکے ہیں. دس پروسیس ول میک دا ریمیننگ آنسرس اے لٹل ایزیئر ٹو آئیڈینٹیفائی. اس طرح سے باقی کے آنسرس کو شناخت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہاں پر میں آپ کے لیے آج کے لیکچر کا خلاصہ کر دیتا ہوں. ویسے تو یہ لیکچر ابھی بہت لانگ ہے، راؤنڈ اباؤٹ 10 پیجز ہیں اس کے، اور اگلا ٹاپک ہمارے لیے شروع ہو رہا ہے ایسے ٹیسٹ اسٹریٹجیز. اسے ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے، ادروائز یہ سارا کنفیوز ہو جائے گا آپ کے لیے. تو میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اس کا ایک اوور ویو، ایک خلاصہ آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. آج ہم نے اس لیکچر میں پڑھنا شروع کیا تھا اسٹڈی سکلز، کہ اگر ہم کو اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ، ہمیں کچھ پڑھنا ہے تو ہمارے پاس کچھ سکلز ہونی چاہیے. یہ سکلز ہماری مدد کرتی ہیں کس کام میں. جی آپ کے سامنے ٹاپک ہے اسٹڈی سکلز. تو اسٹڈی سکلز میں ہم نے پڑھا کہ اسٹڈیز ہماری زندگی میں بڑی اہم چیزیں ہیں. تعلیم، اسٹڈیز، مطالعہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے، ٹرانسفارم کر دیتا ہے، بہتری کی طرف لے جاتا ہے. اسٹڈی سکلز نہ صرف اسٹوڈنٹ لائف میں ہمارے کام آتی ہیں بلکہ توجہ سے پڑھا ہوا ساری زندگی ہمیں فائدہ دیتا ہے. اس کے بعد اس کی کچھ اسٹریٹجیز تھی. اسٹریٹجیز میں پہلے نمبر پر ہم نے ویژول ٹیکسٹ کے متعلق پڑھا کہ جب ہم پڑھنے بیٹھیں تو ضروری ہے کہ ہماری ٹیکسٹ میں ویژولز بھی شامل ہوں، تصاویر ہوں، چارٹس ہوں، میپس ہوں، کیونکہ یہ چیزیں ٹاپک کو ایکسپلین کر دیتی ہیں اور بات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. ایک بڑا معاملہ تھوڑے وقت میں سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ ویژول ٹیکسٹ کی اہمیت ہے. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ
وہ اسٹوڈنٹس جو کہ انگلش میڈیم اسکولس میں پڑھتے ہیں، وہ جو کہ آکسفورڈ یا کیمبرج سلیبس پڑھتے ہیں، ان کے سلیبس میں ویژول ٹیکسٹ کی کثرت ہوتی ہے، اور اس کے اگینسٹ ہمارے جو سرکاری سلیبس کی کتابیں ہیں اس میں ویژول ٹیکسٹ ہوتی ہیں لیکن برائے نام، اور وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ میں۔ ویژول ٹیکسٹ اسٹوڈنٹس کو، پڑھنے والوں کو ٹاپک کی طرف کھینچتی ہیں، اٹریکشن ہوتی ہے اس میں، اور اسٹوڈنٹ کا خود سے جی چاہتا ہے کہ وہ اس ٹاپک کو پڑھے اور سمجھے۔ اوکے، دوسری چیز ہے جی انٹرپریٹنگ چارٹس، گرافس اینڈ ٹیبلس۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ سائنس اسٹوڈنٹ ہے، یہ وہ میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے، اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں تو اس کو چارٹس، گرافس اور ٹیبلز اور پائی چارٹس وغیرہ ضرور ہی سمجھنے چاہیے، اس کے بغیر اس کی پڑھائی نامکمل ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ انیشیل سٹیجز پر، ابتدائی دور میں ہی ایک طالب علم سیکھ لے، ٹریننگ حاصل کر لے کہ ایک چارٹ کو، ایک گراف کو یا ایک ٹیبل کو کس طرح سے سمجھا جاتا ہے، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوتی ہے، اس میں ڈرا کی ہوئی لائنز، اس میں استعمال کیے گئے مختلف رنگز، کلرز، اور اس میں استعمال کیے گئے ڈیجٹس، نمبرز کس چیز کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اپنی اسٹڈیز کی ارلی سٹیجز پر اسے اپنے استاد کی مدد سے، اپنے دوستوں کی مدد سے یہ سب کچھ سمجھ لینا چاہیے۔ ادروائز ہی ول بی اسٹرگلنگ دا ہول سیمیسٹر، ورنہ وہ سارا سیمیسٹر بس اسٹرگل کرتا رہے گا، کانسیپٹس کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کرتا رہے گا، ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی پریپیئرنگ فار آبجیکٹو ٹیسٹ۔ ہم نے آبجیکٹو ٹائپ سے متعلق پڑھا کہ ہمارے ایگزامز میں آبجیکٹو ٹائپ کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور اس آبجیکٹو ٹائپ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اسٹڈیز کی ضرورت ہے، ایکسٹینسو اسٹڈیز کی ضرورت ہے، بڑے پیمانے پر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ کہا گیا کہ ہم اس میں فلیش کارڈز وغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں، مگر وہ ٹرکس ہیں، ٹرکس ہر جگہ پر کام نہیں دیتے، تدبیر چال ہر جگہ پر کامیاب نہیں ہوتی، محنت ہر جگہ پر کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے بعد آبجیکٹو کویشچنس کو ہم پڑھ رہے تھے، ہاؤ ٹو اسٹڈی فار آبجیکٹو کویشچنس۔ اس میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کو آبجیکٹو ٹائپ کی تیاری کرنی ہے تو ایک ٹاپک لیں اور اپنا اسٹوڈنٹس کا ایک گروپ بنا لیں، اس ٹاپک کو پہلے پڑھیں، پھر آپس میں ڈسکس کریں، پھر اس سے متعلق ایک آبجیکٹو ٹائپ کویشچن پیپر خود سے تیار کر لیں جس میں تمام تو اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن کریں، حصہ لیں، سوال لکھیں، اور پھر ان سوالوں کے ایک سے زائد جوابات لکھیں، ایک جواب درست ہو، باقی کے 3 یا 4 غلط جواب ہوں، اور پھر خود سے اس شیٹ کو فل کریں، فل ان دا بلینکس کی صورت میں یا ٹرو فالس کی صورت میں۔ یہ آپ کی پریکٹس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد آ جاتے جی ایسے ٹیسٹ اسٹریٹجیز کے، آپ کے پیپر میں کچھ ایسے ٹائپ لانگ کویشچنز بھی ہوتے ہیں، ان کو کیسے پریپیئر کرنا ہے اور پیپر میں ان کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، یہ ہم انشاءاللہ اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ بہت جلد دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔